Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, FTJ यानी फाजिल अल तिब वल जुराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम इल्मुल अदविया या हर्बल मेडिसिन के 9वें लेक्चर से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में तरकीब के लिहाज से मुरक्कबुल कवा की अक़साम का मुतालिया करेंगे, जिसमें हम तबी या कुदरती तरकीब या नेचुरल कंपोजिशन वाली मेडिसिन का मुतालिया करेंगे और उसके बाद सनाई या मसनूई तरकीब वाले मुरक्कबुल कवा अद्वियात का मुतालिया करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम मिजाज सानी या मुरक्कबुल कवा की अक़साम का मुतालिया करेंगे कि वो मुरक्कब आपस में कितनी सख्ती के साथ, कितनी मजबूत बाइंडिंग के साथ जुड़े होते हैं या कमजोर बाइंडिंग के साथ जुड़े होते हैं। जो मजबूत बाइंडिंग वाले अज्जा या मुरक्कब होते हैं उन्हें मिजाज सानी मुस्तहकम कहा जाता है, जबकि कमजोर बाइंडिंग वाले जो मुरक्कबात होते हैं उसे मिजाज सानी गैर मुस्तहकम कहा जाता है। ये हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं कि तरकीब के लिहाज से मुरक्कबुल कवा की अक़साम कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो दोस्तों, तरकीब या बनावट के लिहाज से मुरक्कबुल कवा की 2 अक़साम हैं। एक को कुदरती मुरक्कबुल कवा कहा जाता है, जबकि दूसरी को मसनूई मुरक्कबुल कवा कहा जाता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे कि कुदरती मुरक्कबुल कवा अद्वियात कौन सी हैं और मसनूई मुरक्कबुल कवा अद्वियात कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम कुदरती मुरक्कबुल कवा अद्वियात का मुतालिया करते हैं, जिसे तबी या कुदरती मुरक्कबुल कवा अद्वियात कह सकते हैं या नेचुरल कंपोजिशन, यानी कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर ही इस हालत में पाई जाती हैं। यहाँ पे सामने आपको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई गई हैं। अब इन तस्वीर को हम समझने और सीखने की कोशिश करते हैं कि ये मुरक्कबुल कवा अद्वियात जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं ये कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नबाताती यानी पौधों से हासिल होने वाली या हैवानाती दवाएं जो कुदरती तौर पर मुरक्कब की सूरत में पाई जाती हैं उन्हें कुदरती मुरक्कबुल कवा दवाएं कहा जाता है। बेशुमार जड़ी बूटियां और हैवानात से हासिल होने वाले कुदरती मुरक्कबात एक से ज्यादा अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं और आपस में बाम एक मुरक्कब मिजाज और मुरक्कब कुव्वत पैदा कर देते हैं। इसकी मिसाल दूध की है। दूध एक कुदरती तौर पर पाए जाने वाला ऐसा मुरक्कब है जिससे मुरक्कबुल कवा यानी कुव्वतों का मुरक्कब कहा जाता है, यानी एक से ज्यादा कुव्वतों का मुरक्कब होता है दूध। इसमें पाए जाने वाले अज्जा अपने अलग अलग मिजाज और कुव्वतें रखते हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पर दूध की शक्ल में एक ऐसा मुरक्कब भी बनाते हैं जिसका अपना एक खास मिजाज होता है। ये सामने आपको दूध की एक तस्वीर दिखाई गई है और दूध में से निकलने वाले ये मुख्तलिफ अज्जा जिसमें पनीर, मक्खन, लस्सी, घी वगैरह भी दिखाए गए हैं, यानी दूध इन अज्जा का मुरक्कब है। रोजमर्रा का इस्तेमाल होने वाला दूध ऐसा मुरक्कब है जो कुदरती तौर पर इन तमाम अज्जा, तमाम अशिया पर मुश्तमिल होता है, यानी जब हम दूध इस्तेमाल करेंगे तो इनडायरेक्टली हम उसमें से ये तमाम अज्जा को इस्तेमाल कर रहे होंगे। दूध अपने मुरक्कब मिजाज पर होता है। दूध की कुव्वत मुरक्कब कुव्वत होती है, इसलिए मुरक्कब कुव्वत होती है कि उसमें ये 4 कुव्वतें पाई जाती हैं। पनीर की कुव्वत भी दूध में मिलेगी हमें, घी की कुव्वत भी हमें दूध से मिलेगी, मक्खन की कुव्वत भी हमें दूध से मिलेगी और लस्सी की कुव्वत भी हमें दूध से मिलेगी। तो ये तमाम अज्जा जो दूध में पाए जाते हैं, इन तमाम अज्जा की मौजूदगी की वजह से दूध मुरक्कबुल कवा कहलाता है और इसका जो मिजाज होता है इसे मिजाज सानी कहा जाता है। अब ये चीजें अगर अलग अलग कर ली जाएं तो इन चारों चीजों के अलग मिजाज होंगे और अलग कैफियत जिस्म पर ये असरअंदाज करेंगे। इसके अलावा अफ्यून का जिक्र करते हैं। अफ्यून में भी एक से ज्यादा जोहर पाए जाते हैं, जिनमें से एक जुज उसका मुसक्कन होता है, जबकि उसी अफ्यून का दूसरा जुज के पैदा करता है। यानी अफ्यून भी 2 ऐसे जोहर से पर मुश्तमिल होती है जिसमें से एक मुसक्कन जोहर है जबकि दूसरा के लाने वाला जोहर है। ये 2 मुख्तलिफ कैफियत जिस्म पर मुरतब करने वाली इसमें असरात पाए जाते हैं। इसी तरह से मूली मुरक्कब सूरत में लतीफ और कसीफ अज्जा का कुदरती मुरक्कब है, यानी कुदरती तौर पर ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें इसके लतीफ अज्जा भी पाए जाते हैं और कसीफ अज्जा भी पाए जाते हैं। ये अपने लतीफ अज्जा की बदौलत हाजमे में मदद फराहम करती है
جبکہ اپنے کثیف اجزاء کی بدولت یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو قدرتی طور پر حاصل ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جب 2 یا 2 سے زائد اجزاء پر مشتمل ہوں گی تو انہیں ہم قدرتی مرکبات کہیں گے۔ اسی طرح سے چقندر اور بند گوبھی کو اگر پانی میں ابالا جائے تو اس کے لطیف اجزاء پانی میں حل ہو جاتے ہیں جبکہ قابض اجزاء ان میں سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے بے شمار اور چیزیں ہیں اور مرکبات ہیں جو قدرتی طور پر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ مرکبات 2 یا 2 سے زائد اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے اجزاء کی کیفیات، مزاج، اثرات الگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ باہمی ایک مرکب کی صورت اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک مزاج ثانی رکھنے والی مرکب القوا دوا ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم مرکب القوا ادویات کا ہی ذکر کر رہے ہیں جو قدرتی طور پر ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ مرکب القوا، قدرتی مرکب القوا، مولی قدرتی مرکب القوا، چقندر قدرتی مرکب القوا، افیون قدرتی مرکب القوا۔ اس طرح سے اور بھی بے شمار جڑی بوٹیاں، ادویات ایسی پائی جاتی ہیں جو مرکب حالت میں ہمیں ملتی ہے، بلکہ زیادہ تر ایسی ادویات ہوتی ہیں جن میں 2 یا 2 سے زائد جوہر پائے جاتے ہیں، 2 یا 2 سے زائد اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کو قدرتی مرکب القوا ادویات یا نیچرل کمپوزیشن والی میڈیسنز کہا جاتا ہے۔ اب ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں مصنوعی مرکب القوا ادویات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مصنوعی طور پر کون سی مرکبات ہم تیار کرتے ہیں۔ مصنوعی مرکب القوا سے مراد یہ ہوگا کہ وہ مرکبات یا وہ دوائیں جو ہم مختلف اجزاء کو باہم ملا کر تیار کرتے ہیں انہیں مصنوعی مرکب القوا ادویات یا سنتھیٹک کمپوزیشن کہا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو مختلف تصاویر دکھائی گئی ہیں، جیسا کہ یہ کیپسول دکھایا گیا ہے کہ اس میں بے شمار طرح کی چیزیں باریک کر کے آپس میں ملا کر ایک مرکب بنا کر کیپسول میں بھر لیا جاتا ہے۔ نسخہ کے تمام اجزاء کو باریک پیس کر ایک گولی کی صورت میں تیار کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے اجزاء پر مشتمل جڑی بوٹیوں کو باہم ملا کر ایک سیرپ تیار کر لیا جاتا ہے کسی مرض کے لیے۔ اسی طرح سے بہت سارے اجزاء پر مشتمل ایک معجون، لبوب، جوارش یا خمیرہ تیار کیا جاتا ہے جو 2 یا 2 سے زائد اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہم خود تیار کرتے ہیں، اس لیے اسے مصنوعی مرکب یا صناعی مرکب القوا دوا کہا جاتا ہے یا سنتھیٹک کمپوزیشن کہا جاتا ہے۔ مصنوعی طور پر جب ہم اپنے طور پر کچھ مفرد ادویات کو باہم ملاتے ہیں جن کی الگ الگ کیفیات یا مزاج ہوتے ہیں، جب ہم ان کو باہم ملا کر ایک مرکب تیار کرتے ہیں تو وہ مرکب ایک نیا مزاج رکھتا ہے، اسے مزاج ثانی کہا جاتا ہے یا مرکب القوا کہا جاتا ہے۔ ایسے مرکب کو مصنوعی مرکب القوا دوا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے خود تیار کیا ہے، قدرتی طور پر یہ اس حالت میں نہیں پائی گئی تھی۔ یعنی جو معجون، لبوب یا جوارش ہم نے تیار کیا اصل حالت میں قدرتی طور پر وہ اس حالت میں ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ ہم نے خود مختلف اجزاء کو باہم ملا کر مختلف ریشوں کے ساتھ، مختلف اوزان کے ساتھ ہم نے اس کو ایک نیا مزاج دے دیا، ہم نے اس کو ایک نیا مرکب تیار کر، اس لیے اس کو مصنوعی مرکب القوا کہیں گے۔ اب اس مرکب القوا یا مزاج ثانی والی دوا، لبوب، جوارش، خمیرہ، کیپسول، گولی، شربت وغیرہ میں جو مختلف اس کے اجزاء پائے جائیں گے وہ تمام اجزاء اپنی صورت نوعیہ کے اثرات سے، یعنی ان تمام اجزاء کے جو مخصوص اثرات، مخصوص افعال ہوتے ہیں، وہ ان افعال و اثرات سے اس مرکب کی صورت میں ہمارے جسم پر اثر انداز ہوں گے۔ یعنی جو مرکب ہوگا وہ جسم پر اپنے مخصوص نئے مزاج اور نئی قوت سے اثر انداز ہوگا، اور اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس، جتنے بھی اجزاء، جتنی بھی جڑی بوٹیاں، جتنی بھی مفرد ادویات شامل کی گئیں تو تمام مفرد ادویات، وہ تمام جڑی بوٹیاں اپنی مخصوص صورت نوعیہ سے یعنی ذوالخاصہ کے اثرات سے بھی جسم پر اثر انداز ہوں گی۔ کوئی بھی مرکب دوا جیسا کہ ہم شربت بناتے ہیں، معجون بناتے ہیں، لبوب یا خمیرہ بناتے ہیں، جوارش بناتے ہیں، گولی یا کیپسول وغیرہ بناتے ہیں، یہ تمام مصنوعی مرکبات ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر یہ اس حالت میں ہم تک نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ مرکبات جب تیار ہوتے ہیں تو ایک نئے مزاج پہ تیار ہوتے ہیں، ایک نئے مرکب قوت پہ تیار ہوتے ہیں، اور جب یہ استعمال کی جاتی ہیں تو جسم پر یہ اسی نئے مزاج اور اسی مرکب قوتوں کی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ دوائیں مختلف امراض کا ازالہ کرتی ہیں۔ لیکن اس میں پائے جانے والے
تمام اجزاء بھی اپنے صورت نوعیہ سے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک گرمیوں میں تیار ہونے والے شربت کی مثال لیتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ہم جب شربت تیار کرتے ہیں اپنے لیے تو اس میں ٹھنڈے پانی میں چینی شامل کرتے ہیں، نمک شامل کرتے ہیں، لیمو شامل کر لیتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی مفرح چیز شامل کر لیتے ہیں جو ہمیں تسکین پہنچائے۔ اب وہ شربت ہمارا مصنوعی مرکب ہے، اسے ہم نے خود تیار کیا، اصل حالت میں قدرتی حالت میں ہم تک یہ نہ پہنچا، ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اب اس مرکب سے اس کا ایک ٹھنڈک پیدا کرنے والا مزاج بنا جس نے اپنے نئے مزاج کی قوت سے ہماری پیاس کو دور کیا، لیکن اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں جیسا کہ لیمو، نمک، چینی اور پانی، یہ تمام اجزاء انفرادی طور پر بھی اپنی صورت نوعیہ سے اپنے خصوصی اثرات سے بھی ہمارے جسم پر اثر انداز ہوں گے۔ یعنی جب ہم شربت پئیں گے تو اس میں موجود پانی اپنی صفت نوعیہ سے، اپنی مخصوص صفت سے ہمارے جسم میں تری پیدا کرے گا، مٹھاس ہمارے جسم کو انرجی فراہم کرے گی، اس میں حل شدہ نمک ہمارے جسم کی نمک کی ضرورت کو پوری کرے گا، اس میں نیمبو کا جو کھٹاس ہے وہ ہمارے جسم میں حد سے بڑی ہوئی حدت کو یا گرمی کو اعتدال پر لائے گی۔ مصنوعی طور پر یہ جو مرکبات ہم مصنوعی طور پر تیار کرتے ہیں یہ بھی مختلف امراض کے ازالہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، مختلف امراض کو رفع کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور مختلف مزاج رکھنے والے مفردات کو ان کے مختلف صورت نوعیہ کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مخصوص اوزان کے ساتھ نسخوں کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے، جنہیں ہم حکامات مختلف مرکبات کی صورت میں تیار کرتے ہیں اور مریضوں کو مرض کی کیفیت کے لحاظ سے استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو مصنوعی طور پر ہم تیار کرتے ہیں اور مختلف امراض میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کو مصنوعی مرکب القوا ادویات کہا جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج ثانی یا مرکب القوا کی اقسام بلحاظ استحکام و عدم استحکام کیا چیز ہے۔ مرکب دوائیں جب آپس میں مرکبات کی صورت میں مختلف اجزاء سے مل کر بنتی ہیں تو ان مرکبات کو بعض اوقات تو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کے اجزاء کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ یہ دو اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک مزاج ثانی مستحکم اور ایک مزاج ثانی غیر مستحکم، یعنی اسٹیبل کمپاؤنڈ ٹیمپرامنٹ اور انسٹیبل کمپاؤنڈ ٹیمپرامنٹ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج ثانی مستحکم کیا چیز ہے۔ مزاج ثانی مستحکم سے مراد کسی مرکب کے اجزاء کا آپس میں اس طرح سختی سے جڑے ہوئے ہونا کہ انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے۔ یہاں پہ مثال ہم پیتل کی لیتے ہیں جو کہ جست اور تانبے کا مرکب ہے، اس کو آگ پر پگھلانے کے باوجود اس کے اجزاء کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان اجزاء کے باہم ملنے میں اتنا زیادہ استحکام ہے، اتنی زیادہ سختی ہے کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس طرح کے جو مرکبات ہوں گے جن کے اجزاء کو الگ نہ کیا جا سکے انہیں مزاج ثانی مستحکم کہا جائے گا۔ یہاں پہ آپ سامنے ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں، دو ایٹمز کو آپس میں جڑے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ دو ایٹمز آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے الیکٹران ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اسٹرانگ بانڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کو دکھائے گئے ہیں، یعنی وہ اجزاء جو آپس میں اسٹرانگ بانڈنگ کے ساتھ جڑے ہوں گے ان کو الگ الگ کرنا مشکل ہوگا اور اسے مزاج ثانی مستحکم کہا جائے گا۔ پھر دوسری جو قسم ہے وہ مزاج ثانی غیر مستحکم کی ہے۔ غیر مستحکم سے مراد یعنی کمزور بانڈنگ والے مرکبات۔ یہ وہ مرکبات ہوتے ہیں جنہیں بآسانی الگ کیا جا سکتا ہے، یعنی مختلف عمل اختیار کر کے، مختلف تدابیر، مختلف طریقے اختیار کر کے ان کے تمام اجزاء کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس تصویر میں آپ دیکھیں تو اس میں لوہے چون اور مٹی کو اگر آپس میں مکس کر کے ایک میگنیٹک رول کے اوپر سے گزارا جائے تو مٹی الگ ہو جائے گی اور لوہے چون الگ ہو جائے گا، یعنی لوہے چون اور مٹی کا ایک مرکب تھا، اس کو ہم نے بآسانی الگ کر لیا۔ اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ ہم نے ایک میگنیٹک بیلٹ یوز کیا، میگنیٹک بیلٹ نے تمام لوہے چون کو اپنی جانب کھینچ لیا، جبکہ مٹی کو تو میگنیٹک بیلٹ نے نہیں کھینچنا تھا، اس لیے مٹی الگ ہو گئی اور لوہے چون الگ ہو گیا۔ اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو ایک دوسری تصویر دکھائی گئی ہے جس میں دو مختلف ایٹم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایٹم اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک ان کی کوویلنٹ بانڈنگ ہے، یعنی اس آکسیجن نے ہائیڈروجن کو مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ اس مالیکیول کے باہمی ایٹم ہے، جبکہ یہ اسی طرح کے جب دوسرے ایٹم کے ساتھ یہ ہائیڈروجن ملے گی تو اس کے درمیان ویک بانڈنگ ہوگی،
یعنی جو ویک بانڈنگ والی چیزیں ہیں وہ بآسانی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی. یعنی یہ ویک بانڈنگ ہے تو اس حصے کو بآسانی الگ کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ اسٹرانگ بانڈنگ ہے تو اس کو ذرا مشکل سے ایک دوسرے سے جدا کیا جائے گا. اسی لیے جو ویک بانڈنگ والی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپس میں الگ کیا جا سکتا ہو، بآسانی الگ کیا جا سکتا ہو، انہیں مزاج ثانی غیر مستحکم کہا جاتا ہے. اب اس کی 3 اقسام ہیں. یہ کون کون سی ہیں؟ ایک رخوع مطلق ہے، اس میں مرکبات کے اجزاء بآسانی جدا نہیں ہوتے، یعنی انہیں اگر پانی میں حل کیا جائے تو پانی میں تو حل نہیں ہوں گے، لیکن اگر انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی جائے تو ان کے اجزاء الگ ہو جائیں گے. اس کی مثال بابونہ کی لیں گے. پھر رخوع جدا ہے، ان مرکبات کے اجزاء بآسانی جدا ہو جاتے ہیں، پکانے سے ان کے اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں. یعنی اگر انہیں آگ پر یا پانی میں پکایا جائے تو ان کے اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ لوبان کو اگر آگ پر پکانے کی کوشش کی جائے، اگر آگ پر پھینکا جائے تو اس کے پانی کے بخارات ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو تیسری قسم ہے کمزور بانڈنگ کی یا مزاج ثانی غیر مستحکم کی، وہ رخوع با افراد ہے. ان مرکبات کے اجزاء نہایت ویک بانڈنگ کے ساتھ یہ جڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کو بآسانی الگ کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ہم کاسنی کی لیتے ہیں. کاسنی کے پتوں کے اوپر ایک خاص جوہر ہوتا ہے جو صرف دھونے سے ہی الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کاسنی کو اکثر دھونے سے منع بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو دھویا نہ جائے تاکہ اس کا یہ جوہر پانی میں ضائع نہ ہو جائے، نکل نہ جائے. تو اس طرح سے ایک وہ مرکبات ہوتے ہیں جو آپس میں انتہائی مضبوط جڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اجزاء آپس میں اتنی سختی اور مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ ان کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. جبکہ کچھ مرکبات یا دیگر بہت سارے ایسے مرکبات ہوتے ہیں جن کے اجزاء کو بآسانی الگ کیا جا سکتا ہے. اس کو اگر ہم کیمسٹری کی ٹرم میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا. تو جو اسٹرانگ بانڈنگ ہوگی وہ مزاج ثانی مستحکم ہے، یعنی اس کو جدا کرنا مشکل ہے، اور جو ویک بانڈنگ کمزور بانڈ ہوگا، کمزور جوڑ ہوگا، اس کو جدا کرنا، ان اجزاء کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کرنا آسان ہوگا. تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. ہم اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمارے اگلے لیکچر کے ٹاپک ہوں گے دواؤں کے داخلی و خارجی تاثیر کا فرق. ہم اپنے اگلے لیکچر میں دواؤں کے داخلی اور خارجی اثرات کے حوالے سے مطالعہ کریں گے کہ وہ خارجی طور پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اور داخلی طور پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ادویات کی تاثیر کو معلوم کرنے کے مختلف طریقے سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں.